बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ उस वक्त कि जब मेरे तमाम वो लोग जो इस प्रोग्राम को बड़ी मोहब्बत से देखते हैं और मेरे दोस्त अहबाब, जब ये प्रोग्राम काफ़ी लंबे अरसे के लिए अपलोड होना बंद हो जाता है, फिर उनकी कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं या उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। गो कि ज़ाहिर है उस लेवल पे तो व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन जो है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बहरहाल इस बात का इंतज़ार होता है कि मैं उनसे बातचीत करूं। तो मैं बुनियादी तौर पे मेरी फैमिली में एक फ़ंक्शन था जिसकी वजह से मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था, और अब जैसे ही वापसी हुई है तो फिर बहुत से मनाजिर भी बदल चुके हैं। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपसे ये बात की थी कि वो जो रोज़ नई नई खबरें आना शुरू हो जाती हैं और जो रोज़ नई नई बातें होना शुरू हो जाती हैं कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, कौन वज़ीर आला बन रहा है, कौन जो है वो कलअदम करार दिया जाएगा और कौन जो है वो इस दौर से ही बाहर निकल जाएगा, वो सारी बातें हैं और आने वाले दिनों में जो पिक्चर है वो वाज़े हो जाएगी। तो आज के दिन तक, आज 6 मार्च है, तो आज के दिन तक जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो बड़ी मुकम्मल तौर पे वाज़े हो चुकी है। यानी तमाम जो सूबे हैं उनके वज़राए आला अपना अपना कलमदान संभाल चुके हैं। मीर सरफराज बुगटी, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अब वो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो दोबारा से तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो चुके हैं। मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब हैं और उसके साथ साथ उन्हें यह एज़ाज़ हासिल हुआ है कि वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला है, और ये बतौर किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर उनकी पहली टर्म में पहली मरतबा वो इक़्तिदार में बाकायदा तौर पे शामिल हुई है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन ऑफिशली या कागज़ों में इस वक्त उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं, बतौर आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा हैं और उनके तजवीज़ कुनिंदा थे, बल्कि वो बड़े सरगर्म किस्म के रुकन हैं। उनसे लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की टीम के उन जज्बाती और उन फुर्तीले लोगों में शामिल हैं कि जिनकी इमरान खान साहब को फिल वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो एक चारों सूबों के अंदर जो हुकूमतों की तश्कील है वो हो चुकी है। अब इसमें ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के अंदर 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। चाहे उनके ऊपर टाइटल बेशक आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लगा ले या उसके ऊपर आप आज़ाद अरकान की मोहर लगा दें, लेकिन सबको पता है, एक छोटे से बच्चे को भी इस बात का पता है कि ये लोग पीटीआई के लोग हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 2/3 अक्सरियत, 2/3 मेजॉरिटी रखती है पंजाब के अंदर, और बड़ी तगड़ी हुकूमत उन्होंने भी बनाई। तो ये जो दो सूबे, और यही हाल फिर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इन तीनों सूबों में अब इन जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो बड़ी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो अवाम के दिलों में हैं, जिनके लिए लोग गाड़ियों के आगे नाचते हैं, गाड़ियों को चूमते हैं, इनके आगे फूल बरसाते हैं, इनको कंधों पे उठाते हैं, इनकी खातिर झूम झूम जाते हैं, इनकी खातिर कोड़े खाते हैं, इनकी खातिर जेलें बर्दाश्त करते हैं, इनकी खातिर आग लगाते हैं, इनकी खातिर पेट्रोल बम फेंकते हैं, इनकी खातिर फौज तक पे हमले कर देते हैं। इन तमाम जमातों के पास सूबाई सतह तक बड़ी तगड़ी किस्म की हुकूमत मौजूद है। मैं इस पर बाद में आता हूँ। वफाक की बात करें, हमने आपको पहले दिन से ये बता रखा था कि अब जो फैसला हो चुका वो यही है कि बहरहाल कम अज़ कम इस टेन्योर में, ये जो अब इलेक्शन 8 फरवरी के हुए हैं, इनके बाद इमरान खान साहब आपको इक़्तिदार में फिज़िकली, यानी अपनी जमात के तौर पे तो वो इक़्तिदार के अंदर बड़ी भरपूर अंदाज से मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान खुद बतौर इमरान खान एक शख्सियत वो आपको इक़्तिदार में नज़र नहीं आती, बल्कि वो यहीं अडियाला में पाबंदे सलासल हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी भारी अक्सरियत से, मैं भारी अक्सरियत क्यों कह रहा हूँ, भारी अक्सरियत इसलिए कि एक तो पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल है, और दूसरा अब तमाम तर इख्तलाफात और ज़्यादती के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो बंदर बांट की है मखसूस नशिस्तों की, तो उसके बाद 2/3 अक्सरियत हो चुकी है हुक्मरान इत्तेहाद की। हुक्मरान जमात की बात नहीं कर रहा मैं, हुक्मरान जमात में तो फिर बहुत सी जमातें शामिल हैं ना, तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत है। तो याद रहे कि ये वही 2/3 अक्सरियत है जो बुनियादी तौर पे कानून साजी के लिए चाहिए होती है,
جو مختلف بلز کو پاس کروانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اگر مل جائے تو پھر چھوٹی جماعتوں کی جو بلیک میلنگ ہے کہ وہ اس پہ شور مچانا شروع کر دیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور آپ کے نمبرز کم ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی، گر پڑے گی، اس سے بچ نکلے ہیں۔ تو گویا حکومتی اتحاد بڑا مضبوط بنا ہے پاکستان کے فیڈریشن کے اندر، اسلام آباد کے اندر، وفاق میں، اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی اب بڑی بڑی مضبوط ہیں اپنے کام کرنے۔ اب یہاں پہ ایک بنیادی نقطہ ہے، میں ان خبروں کی طرف نہیں جا رہا کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا الیکشن کمیشن نے کون سے فارم اپلوڈ کیے اور پھر وہاں سے ہٹا دیے، وہ تماشا صبح سے شام تک مجھ سے بہت بہت بہتر چہرے اور بڑے اچھے سمجھدار اور باخبر قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ میرا جو آج کا پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ کہ جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا انہوں نے حلف اٹھایا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو چینلز ہیں وہ ایک تعارف جو ہیں وہ چلاتے ہیں، اس کا وہ ٹکر چلاتے ہیں، لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ شخصیت جو وزیر اعظم بنی ہے وہ کوئی بھی ہو یا وزیر اعلیٰ بنی ہے تو وہ اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے، فلاں فلاں۔ شہباز شریف صاحب 1951 میں پیدا ہوئے، گویا شہباز شریف صاحب کی عمر 73 ایئرز ہے، اور 73 سال کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا جی، وہ اگر اب یہ ظاہر ہے یہ جو لوگ ہیں یہ تو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، ان کے لیے تو ڈاکٹرز بھی لندن سے کم دستیاب نہیں ہوتے یا امریکہ کے چکر کاٹتے ہیں یا اپنی کھانسی کے علاج کے لیے بھی۔ ہمارے ہاں اب جو پاکستانی معاشرے کے اندر جو بابا جی 65-60 سے بھی اوپر ٹپ جائیں تو وہ ان کے تو نہ گھٹنے کام کرتے ہیں، نہ ان کے ٹخنے کام کرتے ہیں، نہ ان کی کمر سیدھی ہوتی ہے، دانت ان کے منہ سے نکل چکے ہوتے ہیں، شوگر بلڈ پریشر ان کا بڑھ چکا ہوتا ہے، سر کے بال جھڑ چکے ہوتے ہیں، تو ہم انہیں بابا جی کہتے ہیں، ہم انہیں بزرگوار محترم کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے فٹ لوگ ہیں، اب چاہے اس میں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے اس میں شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے اس میں آصف زرداری صاحب ہوں، چاہے اس میں عمران خان صاحب ہوں، یہ جو چار بڑے لیڈرز ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں کے کسٹوڈین ہیں، یہ اب 70 پلس کے بابے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ اگر یہ 5 سال بھی نکل گئے تو یہ چاروں جو بڑے لوگ ہیں، اور پھر ایون فضل الرحمان کو آپ شامل کر لیں، شیخ رشید کو شامل کر لیں، چودھری شجاعت کو شامل کر لیں، پرویز الہی کو شامل کر لیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ 80 کے قریب ہو گئے، کچھ لوگ 80 پلس ہو چکے ہوں گے، جو بالکل ظاہر ہے ہر چیز کو فنا ہے اور انسان نے اس دنیا سے لوٹ کے جانا ہے، تو یہ اپنی آخری منزل کے بڑے قریب ہوں گے، اور خدا نخواستہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود نہ ہوں۔ اب نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، ہم نے ان کو بڑی بڑی گاڑیوں، بہت بڑی بڑی جائیدادوں، بڑے بڑے بنگلوں، کوٹھیوں، عیاشیوں، فارم ہاؤسز وغیرہ وغیرہ کے اندر ساری زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہیں دال روٹی کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا، انہیں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ نہیں رہا، انہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ سنور چکی ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں، جتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، ان سے وابستہ کیا ان کے مالکین جو ہیں وہ یہی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مبینہ طور پہ، چلیں باقی لوگ تو صاحب اولاد ہیں، ان کی فیملیز ہیں، تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے شاید اپنے تئیں قیامت تک کا بندوبست کر رکھا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے کمی نہ آنے پائے۔ اب آپ شیخ رشید کی مثال لیجئے، شیخ رشید صاحب بھی بزرگ سیاستدان ہیں، اور شیخ رشید صاحب ساری دنیا جانتی ہے کہ غیر شادی شدہ، جب ظاہر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہے، تو ایسے بندے نے کس کے لیے کمانا ہے؟ لیکن شیخ رشید، آپ بات کرتے ہیں نا یہ 300 کنال کا محل عمران خان کا، شیخ رشید کا مبینہ طور پہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب 300 کنال کا فارم ہاؤس الگ سے ہے، جبکہ 600 کنال کی زمین وہ ہے جس کے اوپر سفیدے کی کاشت کی ہوئی ہے، جو کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کاٹ کے تو کروڑوں روپے میں بیچا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ شاید ایشیا میں مبینہ طور پہ رپورٹڈلی ہلدی کا سب سے بڑا جو کاروبار ہے وہ شیخ رشید احمد کا ہے۔ پاکستان ہی کے اندر سلک کا سب سے بڑا کاروبار جو ہے وہ شیخ رشید احمد کا ہے۔ وہ بھابڑا بازار، سرافہ بازار اور اندرون پنڈی کی پوری مارکیٹوں کے جو مالک ہیں وہ شیخ رشید احمد ہیں، جن کا انہیں کرایہ آتا ہے۔ پنڈی کی اور اسلام آباد کی ٹاپ کلاس کی، حالانکہ وہ خود کرائے کے مکان میں بظاہر رہتے ہیں، لیکن بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات جو ہیں اس کے وہ مالک ہیں۔ مبینہ طور پہ شیخ رشید صاحب کا
یو کے اندر قالین کا کاروبار بھی ہے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ شاید 10-15 روپے کا ایک ایک قالین جو ہے وہ ان کا بکتا ہے۔ تو رجے ہوئے لوگ ہیں، کھائے پیے لوگ ہیں، چاہے انہوں نے رائیونڈ پیلس بنا رکھا ہو، چاہے انہوں نے سرے پیلس بنا رکھا ہو، چاہے انہوں نے بلاول ہاؤس بنا رکھا ہو، چاہے انہوں نے بلی گالا کا محل بنا رکھا ہو، یہ رجے ہوئے لوگ ہیں۔ عوام اب کیا چاہتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہر روز وہی تماشا ہے کہ اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی جا رہی، شور شرابہ ہو رہا ہے، حکومت نہ چلنے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اتوار والے دن دوبارہ ایک ہڑتال کی بات ہو رہی ہے، فارم 47 45 کا قصہ ہے، جبکہ یہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں یہ اپنی ٹاپ کلاس کی حکومتوں کو انجوائے کرنا شروع ہو گئی ہیں صوبائی سطح تک۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، پختونخوا، پنجاب اور سندھ اور بلوچستان، تو ان لوگوں کے پاس وہ فیصلہ سازی، قانون سازی اور ان تمام چیزوں کا مکمل اختیار اب موجود ہے، کیونکہ نمبر گیم بہت زبردست ہے، دو تہائی اکثریت ان سب کے پاس ہے۔ تو اب عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ آٹا، وہ جو عمران خان صاحب کے دور سے پہلے 2,000 روپے کا 50 کلو مل جاتا تھا چکی والا آٹا، وہ اب 9,000 روپے کا 50 کلو آپ کو نہیں بلکہ 10,000 روپے کا 50 کلو یہاں پہ ملتا ہے راول پنڈی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر۔ اس کو سستا دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں کی فیسز نہیں دی جا رہی، وہ حل چاہتے ہیں اس کا۔ صحت کے معاملات بڑے خراب ہیں، اس کا حل، سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا نا کہ مجھے لسٹ دی جائے کہ پنجاب میں کم از کم کون کون سی سڑکیں اور پلیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو وہ ان کو دے دی گئی ہے، تو وہ ہمیں چاہیے۔ اب وہ باتیں آپ چھوڑ دیں کہ سڑکوں اور نالیوں اور گلیوں اور پلوں سے ترقی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی پارٹ آف ڈیولپمنٹ ہے۔ کوئی مجھے ترقی یافتہ ملک دکھا دینا جس میں ٹوٹی سڑک ہو، نالی بننے والی ہو، گٹر کھلے ہوں، ابل رہے ہوں، مین ہول کھلے ہوں، جس میں پلیں نہ ہوں، جس میں 5-5 کلومیٹر کا راستہ بریجز نہ ہونے کی وجہ سے 100 کلومیٹر کا بنتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ترقی کے راستے ہیں۔ اب آپ یہ کہانیاں سنانا چھوڑ دیں، اب یہ کام کر کے دکھائیں، جس کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کر کے ان نشستوں تک پہنچایا ہے اور آپ کو اتنا بھاری اور ہیوی مینڈیٹ دیا ہے، اب اس کے ثمرات پہنچائیں، بتائیں کہ لوگوں نے وہ جو چوائس کی ہے وہ ٹھیک چوائس کی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو یا پھر خیبر پختونخوا میں ہو۔ چھوڑ دیں، میں اس بات میں نہیں جاتا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کی شخصیات کیسی ہیں، ان کی ہسٹری کیسی ہے، ان کی زبان کتنی لمبی یا کتنی چھوٹی ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، آپ نے ان کو منتخب کیا، تو اب آپ کے انتخاب کے بعد وہ جواب دہ ہیں۔ جیسے وفاق جو ہے وہ جواب دہ ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ عوامی نمائندے ہیں، یہاں پہ کوئی سلطنت قائم نہیں ہے، ریاست پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو اب آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر کے دکھائیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا اچھا ایک اعلان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس صحت کارڈ کو بحال کرتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ بالکل اس کو لے کے چلیں۔ صحت کارڈ دیکھیں نا جی، بنیاد علی امین گنڈا پور نے خود تو صحت کارڈ کے اوپر علاج نہیں کروانا نا جی، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ تو امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں۔ تو صحت کارڈ بنیادی طور پہ حق جو ہے وہ تو پاکستان کی عوام کا ہے۔ چلیں، اگر خیبر پختونخوا تک انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سملرلی مریم نواز شریف نے پنجاب کے اندر وہ جو صفائی ستھرائی، اور ابھی باقاعدہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ کے جو شہر ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان کے گندے نالے بھی صاف ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کے کناروں پہ جو درخت ہیں ان کے اوپر بھی چونا پھیرنا شروع کر دیا۔ یہی بلدیہ تھی نا جی، یہی بلدیہ تھی عثمان بزدار کے دور میں، یہی بلدیہ تھی پرویز لائی کے دور میں، یہی بلدیہ تھی پرویز خٹک کے دور میں، یہی بلدیاتی ادارے تھے محمود خان کے دور میں، یہی بلدیاتی ادارے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں۔ تو کام کرنے کوئی نئے لوگ تو بھرتی نہیں کیے، لیکن اب جو کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اوپر جو گاڑی کا اب ڈرائیور ہے وہ اس نے اگر فیصلہ کر لیا ہے بہتر چلنے کا، تو پھر یہ تو مقابلہ ہے نا کہ اب اگر صفائی ستھرائی شروع ہو گئی ہے، یہ جو ہاؤسنگ سکیمز والوں کی بدماشیاں ہیں خاص طور پہ بڑے شہروں میں، پنڈی، اسلام آباد کے اندر کے پارک کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اسکول کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایگزسٹ نہیں کرتی فزیکلی وہاں پہ کوئی چیز۔ اب وہ ڈنڈا تھوڑا سا ہلنا شروع ہوگا اور آہستہ آہستہ، اور میں تو یہ گزارش کروں گا کہ عمران خان کے دور کا ایک بڑا زبردست منصوبہ جو سٹیزن پورٹل کا تھا، اس کو بالکل اسی طرح سے ایکٹیو کیا جانا چاہیے۔ اس کو جماعت کے ساتھ آپ منسلک مت کریں، صحت کارڈ کو آپ جماعت کے ساتھ منسلک مت کریں۔ گو کہ صحت کارڈ کا نون لیگ یہ دعویٰ کرتی ہے، اور یہ سچ ہے کہ صحت کارڈ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے پہلے مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا۔
ہاں بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے ضلع کے مجھے یاد ہے کہ ساہیوال ڈسٹرکٹ سے وہ شروع ہوا تھا اور انہوں نے ڈسٹرکٹ وائز اس کو بڑھا رہے تھے، لیکن پھر وہ حکومت چلی گئی، پھر عمران خان صاحب کی آ گئی تو انہوں نے بھی صحت کارڈ کو شروع کیا. اگر وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں بالکل لیں، بالکل اس کو لیں، کریڈٹ لیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اینڈ یوزر کون ہے. اس کا اینڈ یوزر پاکستان کی غریب عوام ہے. وہ بلکتے سسکتے تڑپتے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک پیناڈول کا پتا لینے کے پیسے نہیں ہیں، تو ان کے لیے صحت کارڈ بہت بڑی چیز ہے. تو آپ نکل جائیں اس کے اوپر سے، اس کے اوپر نواز شریف یا شہباز شریف یا عمران خان وغیرہ کی تصویر ہٹا دیں. وہ پاکستان صحت کارڈ رکھیں، اس کو صحت انصاف کارڈ نہ رکھیں، اس کو نون لیگ کا صحت کارڈ مت رکھیں. وہ پاکستان کا صحت کارڈ ہے اور اس کو پھر چاروں صوبوں میں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے اندر شروع کریں. بالکل کریں. اور یہ جو صفائی ہے تو صفائی جو دیکھیں، جو بہن بھائی سندھ میں ہیں وہی بہن بھائی پنجاب میں، وہی بہن بھائی بلوچستان میں اور وہی بہن بھائی پختونخوا میں ہیں. تو صحت کارڈ اگر بحال گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو اور سرفراز بگٹی صاحب کو عوامی نمائندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اپنے صوبہ جات کے اندر بھی اس صحت کارڈ کو بحال کرنا چاہیے. اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ اس کا کسٹوڈین کون تھا، اس کو شروع کرنے والا کون تھا. اور اگر مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر صفائی کی مہم کا انہوں نے آغاز کر دیا، انہوں نے ٹوٹی سڑکوں کو مرمت کرنے اور نئے بنانے، ان کے ساتھ ایکسپریس ویز بنانے اور اس کام میں تیزی لانے اور بریجز کو بنانے کا آغاز کر دیا، تو پھر گنڈا پور صاحب کو بھی اس کو کاپی کرنا چاہیے، پھر مراد علی شاہ صاحب کو بھی اس کو کاپی کرنا چاہیے، پھر سرفراز بگٹی صاحب کو بھی اس کو کاپی کرنا چاہیے. اب اس کو کھلے دل کے ساتھ، کھلے دل سے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو تماشے ہوئے ہیں نا پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا، وہ کل بھی کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے. نہ چھوڑیں. بالکل پاکستان کے اندر آپ جماعتوں سے باہر نکل کے آپ ذرا پاکستان کی سرحد سے باہر جا کے دیکھیں، محسوس کریں کہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور وہ تمام طاقتیں جو پاکستان کی یا اسلام کے خلاف ہیں یا مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو اگر پاکستان کی عوام ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن پاکستان کی فوج پہ حملہ کرے گی، پاکستان کی فوج کے اندر جو خامیاں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. وہ مخصوص جرنیلوں کی عیاشیاں اور وہ ملک کو تباہ کر دینا، وہ پاپا جونز کے پیزے، واسم سلیم باجوہ، جو جنرل باجوہ، وہ کیانی، وہ فلاں وہ جزیرے، وہ سب اپنی جگہ کرپشن موجود ہے. وہ دودھ کے دلہے نہیں ہیں. ان کا احتساب ہونا چاہیے اور فوج کو اپنے ادارے کے اندر خود اس بنیاد پہ کرنا چاہیے. وہ ڈی ایچ اے، وہ فوج کے کاروبار، ان کے اوپر ایک فل سٹاپ اب لگنا چاہیے. لیکن یہ کوئی ریزن نہیں کہ پاکستان کی عوام میں سے ایک مخصوص جتھا 9 مئی کے نام پہ فوج کے اوپر چڑھ دوڑے، کیونکہ وہ جو میں نے عرض کیا پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، دشمنان پاکستان، یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جی، جیسے اسرائیل کے عوام اسرائیل کی فوج پہ چڑھ دوڑے، امریکہ کی عوام امریکہ کی فوج پہ چڑھ دوڑے اور بھارت کی عوام بھارت کی فوج پہ حملے کر دے، تو ہمیں یہاں بیٹھے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہوگا کہ یار وہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو ہمارے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی ان کی عوام نے کر دیا، تو ہمارا کام تو ہو گیا. تو یہ ہوا تھا. اور لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ موجودہ ماضی قریب ہے، اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ کلبھوشن یادو سے لے کر ابھی نندن تک، اور ابھی نندن سے پھر یہ ابھی جو ایران کے ساتھ واقعہ ہوا، جب بھی پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوا ہے، جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ اٹھی ہے، تو اس کے آگے جو بندوق والا کھڑا ہوا ہے اس نے فوجی وردی پہن رکھی ہے. وہ آرمی کا بندہ ہے، وہ فوج کا ہے، چاہے وہ ایئر فورس کا ہو، چاہے وہ نیوی کا ہو، چاہے وہ پاک آرمی کا ہو، چاہے وہ ہمارے باقی جو جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لوگوں. کوئی سیاستدان تو نہیں تھا. تمام سیاستدان بندوقوں والے ہیں. ہر سیاستدان کے پاس بندوق ہوتی ہے، بندوق کرائے کے بندوق چلانے والے بھی رکھے ہوتے ہیں، کیسی شان سے گزرتے ہیں. ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے قافلے جاتے ہیں، بڑی بڑی ویگو، یہ ویگو ڈالے کا تو فوج کو تانا دیتے ہیں. ہر سیاستدان کے پاس ویگو ڈالا موجود ہے اور اس کے ویگو ڈالے کے اندر دندناتے ہوئے نقاب پوش بندوقوں والے بھی موجود ہیں. تو جب بھارت کے ساتھ جنگ کی بات ہو، جب دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ کی بات ہو، تو سیاستدان یا ان کے بندوقوں والے تو کہیں سامنے نہیں آتے، وہاں تو فوج سامنے آتی ہے. ایران کی طرف سے دراندازی ہو، افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو، بھارت کی طرف سے کوئی بدماشی کی کوشش کی جائے، تو یہ جو منہ توڑا جاتا ہے، یہ سیاستدان یا ان کے کرائے کے بندوقوں والے نہیں توڑتے، ان کے ویگو ڈالے نہیں جاتے. وہاں فوج کے ٹینک جاتے ہیں، فوج کی توپیں جاتی ہیں، وردی والے جاتے ہیں، وہ اپنے سینے پہ گولی کھا کے شہید ہوتے ہیں.
لیکن اگر انہی کے کور کمانڈرز کے اوپر حملے کیے جائیں، انہی کی تنصیبات کو جلایا جائے، انہی کے شہداء کی یادگاروں پہ جوتے برسائے جائیں اور ڈنڈے مارے جائیں، اور انہی کے یونیفارم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، وہ پاک فوج کا نشان ہے۔ ہاں وہ کسی وقت اگر کسی کرپٹ کے جسم پہ چڑھ جاتی ہے تو اس میں قصور اس کرپٹ کا ہے، یونیفارم کا نہیں۔ اس یونیفارم کو ڈنڈوں کے اوپر لہرا کے اس کی ویسٹ ناپی جائے تو پھر یقیناً ان کا منہ بھی توڑا جانا چاہیے، یقیناً ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اسی عزم کا اعادہ کل کور کمانڈر کانفرنس کے اندر دوبارہ کیا گیا، گویا یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب معافی کوئی نہیں۔ اب وہ لوگ جو سڑکوں پہ آنے کی بات، کیوں سڑکوں پہ آئیں یار؟ آپ سوچتے ہیں کہ ہڑتال کا، سڑکوں پہ آنے کا، ملک کو بند کرنے کا، چیزوں کو روک دینے کا، اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا تصور میں لائیں نا، چاہے حکومت کسی بھی تھی، جب آپ تحریک لبیک کے جو دھرنے تھے یا جب وہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ اس چیز کو روک رہے تھے، تو آپ کے جیلم کی پل کے اوپر، پھر وزیر آباد کی پل کے اوپر جو آپ نے سڑکوں کو کھود دیا تھا، کئی گھروں میں فوتگیاں ہو چکی تھیں، لوگوں نے جنازوں پہ پہنچنا تھا، کوئی ڈیلیوری کیسز تھے، کوئی زخمی تھے، کوئی جان بچانے کے کیسز، ایمبولینسز تھی، کوئی نہیں جا سکا، وہ لوگ سسک کے تڑپ کے مر گئے۔ آپ تو اپنے ہیلی کاپٹرز میں اڑ جاتے ہیں، آپ کے لیے ان پلوں کا کیا؟ تو ایٹ دی اینڈ جیسے میں نے عرض کی، وہ جو عوام ہے جس کو اب روٹی چاہیے، جس کو اب کپڑا چاہیے، جس کو مکان چاہیے، جس کو تعلیم چاہیے، جس کو صحت چاہیے، جس کو ترقی چاہیے، سڑک چاہیے، پلیں چاہیے، نالیاں چاہیے، ابلے گٹر اور مین ہولز جو کھلے پڑے ہیں وہ بند چاہیے، امن و امان چاہیے، کرپشن، چور بازاری، لوٹ مار، دہشت گردی، اس سے نجات چاہیے۔ وہ اگر آپ ووٹ لینے کے بعد بھی سڑکوں پہ آ کے ناچ کے اور تماشے بنا کے کریں گے تو پھر آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کریں گے۔ تمام جماعتیں اپنا ہیوی مینڈیٹ لے کے جتنا مرضی شور مچا لیں، اپنے اپنے صوبے پہ قابض ہو چکی ہیں۔ وفاق کے اندر اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی صورت میں آپ ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں۔ سر جوڑیں اس بات پہ۔ آپ دیکھیں، آپ نے IMF کے پاس جانا ہے چیزوں کو سستا کرنے، بجلی کے بل، اس مرتبہ گیس کے بل، صرف چولہے جلانے پہ، ہیٹر جلانے پہ 50 ہزار، ایک لے مین کے، اس بندے کے بھی 50 ہزار گیس کے بل آ چکے ہیں جس کی شاید 30,000 روپیہ آمدن ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خودکشی کرے گا یا پھر وہ آپ کی طرف دیکھے گا؟ تو آپ اس کی نظروں سے نظریں ملائیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اب یہ مقابلہ ہے۔ میں آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقابلہ ہے، وہ مریم نواز، علی امین گنڈا پور، مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی، ان چاروں کے درمیان پرفارمنس کا مقابلہ ہے۔ ملک کے لیے تو یہ اچھا ہوگا، عوام کو تو اس سے ریلیف ملے گا، لیکن خود یہ ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ جن حالات میں ملک سیاسی طور پہ اب پہنچ چکا اور کھڑا ہے، وہاں پہ اب صرف وہ جماعت ہی آگے آئے گی اور عوام کے دلوں میں گھر کرے گی، چاہے وہ کسی کا ناراض ووٹر سپورٹر ہو یا کسی کے پیچھے چلنے والا ہو، جو ان کے دکھوں کا مداوع کرے گا، جو ان کی بھوک مٹائے گا، جو ان کو زندگی کی بنیادی سہولیات دے گا۔ تو اب دیکھتے جائیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ پیچھے رہ گیا وہ شخص جو ایوان صدر میں براجمان تھا اور جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین صدور میں سے ایک بدترین شخص تھا، عارف علوی۔ اس کے جانے کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد آصف زرداری دوبارہ ایوان صدر میں آئیں گے۔ میں آصف زرداری کا ہرگز سپورٹر نہیں بلکہ بہت بڑا ناقد ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری نے اپنی سسر بھٹو کی پارٹی پہ قبضہ کر کے بھٹو کے اصل خاندان کو پیچھے پھینک رکھا ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹا بلاول زرداری اور آصف زرداری جو ہیں وہ قابض ہیں اس پہ۔ لیکن اس کے باوجود اب اگر یہ سیٹ مل رہی ہے تو عوام ان کی ذاتیات سے ہٹ کے ان کی پرفارمنس جو ہے اس کو دیکھے گی اور اس سے بہت کچھ چاہے گی، بہت کچھ مانگے گی، وصول کرنا چاہے گی۔ آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، آپ اس کو پلیز یار اس کو لائک کر دیا کریں، اس کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس کو شیئر کر دیا کریں، اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔